बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 जून जुमेरात के दिन का ये तीसरा वीलॉग। जंग के दिनों में हर खबर वैसे अहम होती है, लेकिन पहले अहम खबरें आपको बताऊं। इसराइली नाकाम हमलों के बाद जो ईरानी जवाब जिस शिद्दत से आया कि यूरोप अमेरिका में जो खौफ तोड़ा। ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का ईरान से पहला बड़ा राब्ता, मुज़ाकरात और सफारती हल की पेशकश। ईरान का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर हमले के मंसूबों की मंजूरी की खबर की तरदीद कर दी। ये बरतानवी अखबारात, अमरीकी अखबारात ने कल दी थी। ईरान के पास इस वक्त क्या क्या हथियार मौजूद हैं जो उन्होंने अभी इस्तेमाल नहीं किए। खुफिया 3 बड़े कार्ड, क्यों तशवीश है। यूरोप की तरफ से जो मुज़ाकराती दौर कल शुरू हो रहा है, उसकी वजह क्या है। ऑपरेशन कसीरुल जहती मल्टी डायमेंशनल क्या क्या शामिल था। मिज़ाइल, साइबर वॉर, इसके अलावा नफसियाती हमले, ये सारा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। खुफिया नेटवर्क कैसे इस्तेमाल हुए और सजील और शहर खुरम मिज़ाइल के चर्चे दुनिया भर में। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की लाइव गुफ्तगू के दौरान लाइव मिज़ाइल बिल्डिंगों से टकरा रहे थे। और जो भी सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के 3 बड़े इदारों ने दावा किया कि लंच बड़ा महंगा था कीमत। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ से मिलिट्री बेसिस बहरी अड्डे मांग ली। इसकी तफसील क्या है। और दुनिया में 16 अरब लोगों के जीमेल, फेसबुक, एप्पल अकाउंट्स हैक हुए। 18 करोड़ लोगों का डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। ये तमाम खबरें क्या है। लेकिन ईरान की सबसे पहले जो तुर्की और ईरान के मीडिया ने अभी आज जो ताज़ा तरीन हमले हुए, उसमें 45 जो इसराइली हैं उनकी हलाकत की खबर दी। और फिर पाकिस्तानी इनकलाब की स्टेटमेंट आई कि हमने सहूनियों पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। हमारे तेज़ रफ्तार मिज़ाइल इनकी पनाहगाहों के बाहर इन्हें एक लम्हा सांस नहीं लेने देंगे। कई कई दिन सूरज नहीं देख सकेंगे। और जो इनका इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम था जो ईरान ने हैक किया, उसमें खैबर है, खैबर की फ़ौज आ रही है, ये नारे इसराइल के वार्निंग सिस्टम पर चल रहे थे। इसराइल ने इससे पहले ईरान के सिस्टम को हैक किया और लोगों को बगावत की, सड़कों पर निकलने की तलकीन की। तो जवाब में ईरान ने ऑपरेशन कसीरुल जहदी मल्टी डायमेंशनल, जिसमें मवासलाती नेटवर्क, तमाम अंदरूनी जो मवासलाती ढांचा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, स्पेस काम है, उसकी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, दिफाई निज़ाम है, आयरन डोम के साथ जो जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है, जासूसी और छुपने का नेटवर्क, और सबसे बढ़कर के जंगी जहाज़ों का सिस्टम राफेल और अलीट, उन्हें कंट्रोल किया। गैस और बिजली और उसके ढांचे को कंट्रोल किया, मॉनिटरिंग स्टेशन रोके। और ये 50 TB से ज़्यादा अहम डाटा स्टोरेज डिवाइसेस ये तबाह की। और ये बड़ी वजह थी मिज़ाइलों का जो इनका सिस्टम है डेविड और रफ़ा, वो सारा नाकाम हुआ। इसराइल की जो मिज़ाइल हिट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह ये। अब ईरान की मदद किसने की ये समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा निज़ाम ये कैसे हैक कर गए, ये सरप्राइज़ दुनिया को कैसे देंगे। इतनी बड़ी हाई लेवल ब्रीच, आपको पता है इसराइल को उसका अंदाज़ा नहीं था, बल्कि दुनिया में किसी के वहम व गुमान पर नहीं थी कि इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी इनकलाब ने जो तबाहशुदा बिल्डिंग है उनके सामने जो पैगाम भेजा कि इस निज़ाम को नाकारा करने के बाद हमारी फ़ौज की इंटेलिजेंस की सलाहियत और मिज़ाइल की दुरुस्तगी अब दुनिया को मालूम होगी। हमने अपनी ताकत का मुज़ाहरा कर दिया है। और ये कहने के फ़ौरन बाद 15 मिज़ाइल उन्होंने फ़ौरन भेज दी। ये मैं आपको अभी तकरीबन 4 या 4:30 बजे के करीब की खबर बता रहा हूँ, 1.5-2 घंटे पहले। अभी जो रात के हमले हुए हैं वो आपको पता है फजर के जो वक्त होता है वो उस वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल है। नेतन्याहू की लाइव तकरीर के दौरान पीछे ईरानी बिल्डिंग पर वो वीडियो इधर चल रही होगी, वो नज़र आ रही थी बिल्डिंग गिरती हुई। ईरान ने जो अस्पताल पर भी जो हमला था उसका भी बताया कि इसके नीचे टैंक और फौजी सामान थे, जैसे ये लोग कहते हैं गज़ा में। अब इसराइल की देखें, ये सारी तबाही के बाद जो अगला पैगाम आया वो अमेरिका के लिए और बाकी ममालिक के लिए कि जिसने साथ दिया अब नाए हरमज़ भी बंद करेंगे। और मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक को बताया कि जो अमेरिका कह रहा है कि हमने तैयारी की, बरतानवी अमरीकी अखबारात में ट्रंप ने मंजूरी दी, ट्रंप ने उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ईरान ने कतर के ज़रिए तमाम खलीजी ममालिक को पैगाम दिया कि किसी ने भी अपने अड्डे दिए तो फिर वो बराह रास्त निशाना बनेंगे। और ये तमाम ममालिक के लिए, यानी हमारे लिए भी, मगरबी दुनिया और इसराइल के चक्कर में इस वक्त सारे मारे गए। जंगी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सके। इन्हें पता नहीं था कितने हथियार हैं, कितने इनकी इंटेलिजेंस नाकाम हुई है इस लिहाज से, क्योंकि ये जो हथियारों की जंग चल रही है उस पर देखें डेली ग्राफ ने भी पूरी तफसील बताई कि ईरान ने अभी तक तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया। वो सिर्फ कान की खुदाई अगर आप नाए हरमज़ में करें तो 21 बिलियन जो बैरल तेल रोज़ाना गुजरता है वो मईशत दुनिया की तबाह कर सकता है। फिर इराक़ में उनकी जो कताइब हज़बुल्लाह और यमन के हौसी हैं वो भी अभी मैदान में नहीं आए। तो ईरान के पास अभी बहुत से कार्ड्स अभी पड़े हैं। जो उनका अगला अहम कार्ड है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ईरान क्यों इस जंग में अपर हैंड, और ये तवक्कुआत सारी दुनिया की क्यों गलत निकल रही हैं। इन्होंने गलत जगह पे हाथ डाला है। 6 दिन की ये जो जंग थी, इसराइल खुद उस पर टेबल पर आने पर मजबूर है। आप ईरान की ताकत का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर स्टीव विटकॉफ ने, जो अभी आर्मी चीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में बैठा हुआ था, उसने ईरान के साथ मुज़ाकरात का मामला शुरू करने की एक दफ़ा फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकरात की बहाली की दावत दी, फ़ोन किया।
وزیر خارجہ ایران نے صاف صاف انکار کر دیا. اب اگر ایران یہاں کمزور ہوتا تو وہ فی الفور مذاکرات مان لیتے، جس طرح وہ یوکرین کے صدر کے آپ دیکھتے رہے دورے. لیکن ایران مذاکرات کی طرف جا ہی نہیں رہا. وہ امریکہ کے ساتھ بات کرنے پر تیار نہیں ہے. یورپ کے ساتھ وہ پھر بات کر لیں گے کیونکہ یورپ کی تو اپنی مجبوری ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کل ایران اور یورپی وزرائے خارجہ کی سوئٹزرلینڈ میں اب امریکہ کی اس میں مشاورت ضرور ہے. یہ CNN کا دعویٰ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے جو ابھی سابق وزیر اعظم اشہود البراقت ہیں، اس نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں کر سکتے اور عقلی جواز ہی نہیں ہے یہ جنگ کرنے کا. اس نے تو یہاں تک کہا کہ امریکہ آج تک کوئی جنگ جیتا ہے، کوریا میں دیکھ لیں، ویتنام میں دیکھ لیں، عراق میں، افغانستان میں، یہ کوئی جنگ نہیں جیتے. ایران کے ساتھ یہ کیسے جیتیں گے؟ ہمیں سمجھوتا ہی کرنا پڑے گا. یہ سابق صدر کا کہنا ہے. اسرائیل اور امریکہ اپنے جو بچھائے ہوئے جال میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی سوئٹزرلینڈ جنیوا میں جو وزیر خارجہ برطانیہ کے، فرانس کے، جرمنی کے، یہ سارے جو مل کے اکٹھے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو جنگ کی شدتیں کم ہو. کیونکہ یورپی طاقتوں کی خواہش کیوں ہے کہ یہ ہر صورت میں ہمیں ڈپلومیسی کا دروازہ کھولنا ہے. اب امریکہ کو ایران کی خواہش ہے کہ براہ راست شریک نہیں ہوگا. یورپ یہ زور دے رہا ہے کہ ہمیں یہ مذاکرات کرنے ہیں. اس میں سب سے زیادہ برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں، فرانس کے ہیں، جرمنی کے ہیں، اور جب یورپ کے تو ہائی ریپرزنٹیٹو نمائندہ بھی کل موجود ہوں گے. اور یہ چاہتے ہیں کہ جوہری معاہدے کی 2015 کی بحالی میں جو دوبارہ آ جائیں، ایران واپس آ جائے، کیونکہ یہ عالمی خطرہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر خلیج کو، مشرق وسطیٰ، اور جو یورپ کو ہے. کیونکہ کشیدگی اگر کم، اس میں صرف یہ ایران سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، کشیدگی کم کریں اور جوہری ریڈ لائن برقرار کریں تاکہ ہم معاہدہ بحال کریں. اب امریکہ چونکہ اس میں حصہ نہیں لے گا تو اب اس کی قانونی حیثیت کتنی طاقتور ہوگی یہ اب دیکھنا ہوگا. یورپ البتہ ثالثی پر تیار ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہیں پتہ اگر کل کی ملاقات ناکام ہوئی تو پھر یہ جنگ میں شدت آئے گی بہت زیادہ. اب چونکہ یہ مس کیلکولیشن تو کر چکے ہیں ایران کی جنگ کے بارے میں، طاقت کے بارے میں، امریکہ سمیت ان کی جو ساری انٹیلیجنس تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن ایران کو ہم گھٹنوں پہ لے آئیں گے. لیکن پینٹاگون کو، تل ابیب کو بڑا سرپرائز ملا اور انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ایران نے اب تک کتنے میزائل مارے ہیں اور کتنے ان کے پاس بچ گئے ہیں. ایران کے پاس ان کے خیال میں 1500 میزائل تھے اور ایران نے جو اپنی، آپ کو پتہ ہے، پوری سیریز کے رنگ برنگے نمونے دکھا دیے. اس میں طویل فاصلے تک جو ہے وار کرنے والے ہائپرسونک، بین البریازمی میزائل، یہ سارا مظاہرہ کر دیا. اور یہ ثابت ہوگا کہ ان کے لانچر ابھی خالی نہیں ہوئے، وہ تو دوبارہ لوڈ ہو رہے ہیں. تو انہیں اس لیے خطرہ ہے کہ امریکہ، ایک تو ظاہر ہے ایران جو ان کے ملٹری اڈے ہیں خلیج میں، ان کے جو گروہ ہیں، انہیں جوابی حملہ کر سکتا ہے اور انہیں روکنا ان کے بس میں نہیں ہے اس وقت. پھر ایک اندازے کے مطابق، اور یہ ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 1600 کے قریب میزائل ہیں، لیکن ان کی اپنی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ میزائل ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ 30,000 میزائل ان کے پاس ہیں. اب یہ 3000 کہہ رہے ہیں، ایران 30,000 کہہ رہا ہے، ہم درمیان میں چلے جائیں 10-20 ہزار میزائل تو ان کے پاس ہوں گے. اور یہ میرے خیال میں دفاعی نظام کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. پھر یہ جنگ کتنا عرصہ طویل لڑنا پڑے گا یہ بھی ابھی کسی کو پتہ نہیں. ایران کے پاس تو 8 سال کا پہلے کا تجربہ ہے. پہلی لہر جو انہوں نے بھیجی تھی، انہوں نے اپنا ذخیرہ ختم نہیں کیا، بڑے طریقے سے انہوں نے زیر زمین میزائل جو ہے وہ پہلے شروع کیے. پھر وہ ایران عراق کی جنگ میں جو سبق سیکھا تھا اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور پھر یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، یا شمالی کوریا کے جو آپ کو پتہ ہے بیلسٹک کروز وغیرہ بھی ہیں، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں. اور فضائی دفاع میں انہوں نے اپنی فضائیہ پہ غور کبھی فوکس نہیں کیا. F-35 وغیرہ نہیں خریدے، ملنے بھی نہیں تھے ویسے بھی. اور فضائیہ میں ان کے پاس تو میراج، اور ابھی 2024 میں روس سے انہوں نے کچھ Su-35S خریدے تھے. لیکن فضائیہ ان کی آپ کو پتہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے ایران نے اپنی ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ میزائلوں پر لگائی. اب جو اس میں بڑا سرپرائز ہے وہ ان کی بحری ہے. ایران کی جو ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں ان کے پاس اینٹی شپ میزائل موجود ہیں، نور اور القادر. یہ 2 بڑے اینٹی شپ میزائل ہیں. اور پھر اس کا زمینی ٹارپیڈوز ان کے پاس موجود ہیں. اور ظاہر ان کی پراکسیز الگ ہیں. ان کے پاس 1.5-2 لاکھ کے قریب راکٹ اور میزائل عراق میں، یمن میں، جو ان کی ملیشیا کو انہوں نے دیے وہ بھی پڑے ہوئے اسٹاکس میں. تو ایران کا جو سب سے بڑا معاملہ ان کا جوہری پروگرام، جو کہ 60% مغربی میڈیا نے کہا مکمل کر لیا، ہتھیار نہیں بنائے. لیکن وہ یہ انہیں بتانا نہیں چاہیے تھا کہ یہ صلاحیت جو ہے وہ کب حاصل کریں گے، کیونکہ یہ نہ وہ ڈسپلے بھی کر دیں. تو ابھی جو ایران کا تازہ ترین، تل ابیب میں آپ کو پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج پر، یا ان کی جو تازہ ترین ملٹری سپلائی پر حملے ہوئے، سیٹلائٹ انہیں راکٹ مارے، وہ اسرائیل کی شہری اور گنجان آبادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ یاد رکھیں، اسرائیل کا جو رقبہ ہے وہ بڑا محدود ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے، ملک چھوٹا ہے، اس وجہ سے نشانہ بن جاتا ہے. ایران دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے، فرانس سے آپ کہہ لیں 5 گنا بڑا ہے. اور اس کی جو اسرائیل کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں وہ تو آدھے پنجاب سے بھی کم ہے. اسرائیل کا 1/75 بنتا ہے وہ سارا اس رقبے میں. کویت سے تھوڑا سا بڑا ملک ہے یہ رقبے کے اعتبار سے.
یا آپ کہہ لیں لیبنان سے دگنا ہے، 22,000 مربع کلومیٹر دوسرے معنوں میں، جبکہ ایران جو ہے وہ 1.67 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ تو اس لحاظ سے ایران جو اسٹریٹجک، آپ کو پتہ ہے وسطی ایشیا، خلیج اور مشرق وسطیٰ سے بھی جڑتا ہے، پھر ایک بڑا ملک ہے، ایڈوانٹیج انہیں زیادہ ہے اسرائیل کی بنسبت، 9 کروڑ کی آبادی ہے، تو میزائل ٹیکنالوجی علاقہ۔ ابھی جو ایران کے میزائل سجیل 2 اور خرمشاہ جو سامنے آئے، یہ 3,000 کلومیٹر کی دوری پر 1,800 کلو گرام مواد لے کے جا سکتے ہیں، جو یونان میں، بلغاریہ میں، پولینڈ میں، جرمنی تک پہنچ کی رینج میں ہے سارے۔ اسرائیل ایران کا فاصلہ تو 1,800 کلومیٹر، لیکن دیکھ لیں انہوں نے کتنی آسانی سے فاصلہ طے کیا۔ اور اب جو ایران نے خاص طور پر انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل اور دوسرے جو بین البریازمی میزائل انٹر کانٹیننٹل استعمال کیے، وہ یورپ سے اسی لیے خوف کی لہر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی سب سے جو دوسری بڑی بات جوہری توانائی پلانٹ، جس پر اب روس بول اٹھا ہے، اور اس کے پاس روس کے پاس ساری ڈیٹیل تفصیلات موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اس میں مدد کی، اور روس چرنوبل میں یہ بھگت چکا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں روس کی طرف سے یہ جو باقاعدہ شدید رد عمل آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ واحد چلتا ہوا جوہری پلانٹ ہے جو بشہر میں ہے۔ اب یہ روس کے تعاون سے بنا ہے، یہاں پر 200 سے زائد روسی سائنسدان موجود تھے، اور روس نے اسی لیے اسرائیل کو دھمکی دی کہ بشہر پر کوئی حملہ نہ کرے۔ وہاں ان کے روسی سائنسدان بھی موجود ہیں، اور حفاظتی اقدامات کے طور پر ابھی روس نے وہاں سے کچھ اپنے ماہرین کو نکالا بھی ہے۔ اور سب سے جو بڑا خطرہ روس کو اقوام متحدہ کے ادارے جو IAEA کو ہے، یہ دنیا کو انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے اگر B-52 نے بشہر کو نشانہ بنایا تو پھر فضائی یا زیر زمین حملہ ہوا تو تابکاری چرنوبل جیسے حادثے کا سبب بنے گی۔ یہ اسرائیل کے خود اخبارات نے دعویٰ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں پینے کا پانی سب سے زیادہ متاثر ہوگا، خلیج میں اور پورے خطے میں، یہاں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ چرنوبل ہوا تھا 1986 میں یوکرین میں، جو اب یوکرین ہے، یہاں پہ ری ایکٹر کی آپ کو پتہ ہے سیفٹی ٹیسٹ تھا، وہاں کی ایک ٹیکنیکل غلطی ہوتی، پوری فلم اس پہ پڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو تابکاری تھی وہ ہیروشیما پر گرائے ایٹم بم سے زیادہ تھی، اور اس میں اس وقت 31 لوگ بظاہر ہلاک ہوئے، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ ہے کہ 90,000 لوگ جو تھے وہ باقی بیماریوں میں، اور 6 لاکھ جو لوگ تھے انہیں شدید بڑے مسائل شروع، کینسر ٹائپ کے۔ اب بیلاروس میں آپ کو پتہ ہے، روس میں اس کے ساتھ وہ فصلوں کے پانی کو پورے اس علاقے میں 1986 یعنی 39 سال پہلے، آج دیکھنا ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں اگر یہ ایران پر بشہر میں حملہ ہو تو خلیج فارس ہو گیا، بحیرہ عرب ہو گیا، مشرق وسطیٰ ہو گیا، یہاں ہوا پانی ایسا نظام ہوگا کہ پھر ایران کے علاوہ کویت، قطر، عمان، سعودی عرب، ایون کہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں یہاں تک تابکاری آ سکتی ہے، کینسر، بھانج پان، ایسے جیسے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی یہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے عالمی جنگ میں، بدلنا کو اس میں دیر نہیں لگتی، اور اس میں سب سے جو بڑا بحران ظاہر ہے تیل کی پیداوار، جو تجارت ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سیاحت ہے، عالمی معیشت ہے، تو یہ سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ چرنوبل میں جب یہ ہوا تھا تو 3 لاکھ لوگ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس لیے نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ فوجی اقدام نہیں، یہ انسانیت پر حملہ ہے۔ ایران نے جو ایٹم بم کو حرام قرار دیا، اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ موساد کے ایجنٹ بھی پکڑی جا رہا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک تازہ ترین جو ایجنٹ خودکش ڈرون کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پکڑا، میڈیا میں اب وہ تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کرتے ہیں اس کی۔ اور اب جو بات کرتے ہیں جو لنچ ہوا ہے اس کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین لنچ۔ امریکہ کی تو آپ کو پتہ ہے دشمنی زیادہ بہتر ہوتی ہے دوستی سے، اور ابھی تو یہ معاملہ CNN نیوز 18 ہے، اسکائی نیوز ہے، ایشیا، اس کے علاوہ دی گارڈین ہے، جو دی ڈیلی گارڈین ہے، انہوں نے خبر دی کہ 397 ملین کی جو سیکورٹی امداد پاکستان کو دی F-16 میں، اس کے بدلے میں اب امریکہ اڈے مانگ رہا ہے۔ اور یہ بڑے جو مستند اور معروف آؤٹلیٹس ہیں، راؤٹرز ہیں، BBC، انہوں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی اس میں فضائی اور بحری اڈے مانگے گئے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھا ہوا، کون سے اڈے مانگ رہا ہے، اسے تو جواب ملنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا تو آپ کو پتہ ہے مرد کلندر بے گناہ اڈیالہ جیل میں اس وقت بیٹھا ہے، جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ اب امریکہ کو ان اڈوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پاس تو دیکھیں عمان میں، قطر میں، سعودی عرب میں ملٹری بیسز موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ قریب ہے، اور پھر سب سے زیادہ سستا جو ہے لاجسٹک راستہ ہے، خاص طور پر بلوچستان سے ساتھ ہی ہے ہمارے۔ تو پاکستان کی موجودہ قیادت اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی بھی دے نہیں سکتی، کوئی عوامی دباؤ ہے، ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، اندرونی عدم استحکام ہے، تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے جو رد عمل آئے گا وہ ظاہر ہے ایران کی طرف سے بھی، کیونکہ وہ سمجھیں گے اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں، یہ جو اڈے دیں گے، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو اڈے دے گا وہ ہمارے نشانے پہ ہوگا، تو پھر بلوچستان میں بھی بدامنی ہو سکتی ہے، پھر سیاسی احتجاج اور خدا نخواستہ دہشت گردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اڈے دے سکتے ہیں، اس خبر پر میں فی الحال یقین نہیں کرتا، کیونکہ جو میٹنگ عسکری ذرائع کے مطابق آرمی چیف کی ہوئی، اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ زیر بحث آئی، کہ خطے میں امن کے لیے انڈیا پاکستان پر بات چیت ہوئی، اور ٹرمپ کو یہی بتایا گیا کہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، مطلب گارنٹی چاہیے ظاہر انہیں،
اور وہ امریکہ دے سکتا ہے. انڈیا کی بات امریکہ مان نہیں رہا, امریکہ کی بات انڈیا نہیں مان رہا, سوری. تو وہاں جو سینئر افسر تھے وزارت خارجہ کے, انہوں نے کہا جی ایران سے ہمیں بھی بڑے گلے شکوے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. رجیم چینج آپریشن اگر آپ نے وہاں کیا تو اس کے مسائل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آئیں گے سارے, جیسے افغانستان میں آئے, تو ہم اس کا خطرہ بنیں گے, خاص طور پر بلوچستان میں. ہندوستان ہمارے سر پہ کھڑا ہے اس وقت, تو ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ عسکری ذرائع کی طرف سے دعویٰ ہے, اور امریکی صدر اور ان کی ٹیم کی طرف سے جنگ کا حصہ بننے کے لیے حیران کن طور پہ کوئی پریشر کہہ رہے ہیں نہیں آیا. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو ظاہر ہے وہ اندرونی سطح پر پاکستان پر اعتماد نہیں کرتے. افغانستان کا جو معاملہ تھا ڈبل رول والا, جس پہ زلمے خلیلزاد نے بڑی لمبی تفصیل سے کل بات کی, یا ان کی کوئی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے, کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے اس میں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ بات جو ہوئی وہ دہشت گردی پہ ہوئی, اور جو تعلقات زیر بحث آئی اس میں چین کا معاملہ بھی تھا ظاہر ہے, اور اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آرمی چیف سے بتایا گیا کہ ہندوستان نے جو ہم پہ حملہ کیا اس میں چین نے ہماری مدد کی. اب ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں, آپ محسن ہیں, دوست ہیں, تو چین کی طرف بھی کوئی خاص مخالفت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہیں آئی. اب یہ ظاہر ہے معاملات سامنے آئیں گے, لیکن پیسے ڈالر شالر کوئی نہیں ملے. معدنی وسائل کے معاملے پہ آپ کو پتہ ہے حکومتی لیول پر جو مذاق ہوں گے, معاہدے نظر ہیں, یہ 8-10 سال لگ جاتے ہیں ان معاملوں میں, کوئی نقد کیش تھوڑی دیتا ہے. اب یہاں لیکن اگر شہباز شریف خواجہ آصف کو بٹھا لیتے تو پھر کم از کم دنیا کو دکھا دیتے جمہوریت کی بحالی ہے. ایسا جو نظر نہیں ہے, یہ ایک خطرناک معاملہ مجھے اس میں نظر آیا. لیکن اب میرے خیال میں ٹی وی پر آ کر یا پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑے گا یہ ساری خبریں بے بنیاد ہیں جو انٹرنیشنل میگزینز لگا رہے ہیں, اور وہ پاکستان دشمنی میں لگا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں. جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے علیمہ خان نے بڑی تفصیل سے ٹرمپ کے آنے سے پہلے کہہ دیتے کہ ٹرمپ ہمارا کوئی ابا لگتا ہے, انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم اس کی طرف امید لگائیں. اور یہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی جو ہماری امید تھی کہ ٹرمپ شاید جمہوریت کے لیے بولے گا, لیکن وہ نہیں بولا, اس نے اپنا مفاد پہلے رکھا. ریاست ایسے ہی کرتی ہے, بڑی ریاست. تو یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل سے بات کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.